कचहरी का मकसद यही होता है कि हम आवाम के पास जाएं और उनके मसाइल डायरेक्ट हम सुनें और उनको हल करने की कोशिश हम करें। पुलिस जो है वो खुसूसी तौर पे केपी पुलिस जो है वो कम्युनिटी पुलिस पे हम यकीन रखते हैं। जितना हमारा आवाम के साथ रब्त ज़्यादा होता है उतना हम मौसर पुलिसिंग कर पाते हैं। अच्छे पुलिस अफसर की मैं अपने DSPs और SHO साहिबान से यही कहता हूँ, अच्छे पुलिस अफसर की यही निशानी होती है कि उसके उनके दफातर जो होते हैं वो आवाम के लिए खुले रहते हैं। और मैं हमेशा से ऐसे ऑफिसर्स को इनकरेज भी करता हूँ कि जहाँ पे उनके पास इलाके के लोगों के लिए बैठने की जगह हो और वहाँ पे वो अपने आप को सिक्योर महसूस करें और वहाँ पे अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करें। मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और इसके अलावा जो साइलिन हमारे पास आते हैं, ज़ाहिर है कि पुलिस के पास ऐसे लोग आते हैं जिनके साथ अक्सरियत ऐसे होंगे जिनके साथ कोई जुल्म हुआ होगा। तो हमेशा से यही हमारी कोशिश है कि जो हम अपने थाने हैं, अपने दफातर, चौकियाँ, उनको हम आवाम दोस्त बनाएं। वहाँ पे हर जो साइल, हर जो कंप्लेनेंट आता है उसकी बात सुनी जाए और कार्रवाई ज़ाहिर है कि वो तो हम मेरिट पे ही करते होते हैं। तो जितने भी हमारे DRC के और PLC के हमारे मेंबरान हैं वो वॉलंटरीली हमारे साथ मदद करते हैं और हम इनके शुक्रगुजार हैं कि आप लोग पुलिसिंग में हमारी मदद करते हैं। न सिर्फ आपका हमारे ऊपर एहसान है बल्कि पूरी सोसाइटी के ऊपर कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पे आते हैं और लोगों के मसाइल सुनते हैं। और फिर DRC के निज़ाम की खूबसूरती ये है कि यहाँ पे जो फरीक़ैन होते हैं वो बहुत गिर होके जाते हैं, उनके दिलों में फिर वो कदूरत नहीं रहती है। जिस तरह हमारा अदालती निज़ाम है उसका आप लोगों को पता है, उस पर बर्डन भी ज़्यादा है, बोझ भी ज़्यादा है। तो जो आप लोग काम कर रहे हैं उसका ना तो मैंने मुल्क कोई आप लोगों को बदला दे सकता हूँ, ना कोई और, ये पूरी सोसाइटी, इसका बदला आपको अल्लाह ताला ही देता है। और जिस तरह एक आप लोगों ने हदीस या आयत पढ़ी कि जब दो मुसलमान आपस में लड़ते हैं तो उनके दरमियान सुलह सफाई करो और जो ज़्यादती करता है उसको उसके साथ फिर हम उसके मुताबिक मामला करें यहाँ तक कि वो राह रास्त पे आ जाए। जहाँ तक हमारा प्रोफेशनल काम है पुलिसिंग का, तो वो इंशाल्लाह आप बेफिक्र रहें। और पुलिस का जो बुनियादी काम है जब तक मैं यहाँ पे हूँ इंशाल्लाह उसमें आप लोगों को कोई शिकायत नहीं होगी। जितने भी यहाँ पे कब्ज़ा माफिया है या कोई नारकोटिक्स बेचने वाले हैं और या कोई सूद में मुलविस लोग हैं या इसी तरह अगर आपके और मसाइल हैं, ट्रैफिक के मसाइल हैं, उन पे हम भरपूर तवज्जो देंगे और इंशाल्लाह उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक आप लोगों की ये मसाइल हल ना हो। और मेरी तरफ से आपको ओपन इन्विटेशन है, मतलब जिसका जो भी मसला है वो किसी भी वक्त हमारे दफ्तर आ सकते हैं। मैं इसी बात पे यकीन रखता हूँ कि आप लोगों का हक बनता है, हम पब्लिक सर्वेंट्स हैं और पुलिस जो है अभी वो वाली पुलिस नहीं है जो केपी पुलिस है। इसका इसी वजह से जो पब्लिक ग्राफ है वो भी इसलिए ऊंचा हो गया है कि एक तो हमारे ट्रेडिशंस है, ट्रेडिशनली जिस तरह आप लोगों ने टूरिज़्म के हवाले से मुवाजना किया, इसी तरह पुलिस भी आप लोगों की जो है उसका अपने एक ट्रेडिशंस है। हमारे प्रोफेशनली भी जो केपी पुलिस हैं इनकी जो कुर्बानियाँ हैं पूरी केपी पुलिस की, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है और उनकी वजह से उनकी इज़्ज़त में इजाफ़ा हुआ है। तो इंशाअल्लाह यहाँ पे स्पेशली गलियात के हवाले से मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि जो आप लोगों के मसले मसाइल हैं
ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ ہم اپنے DRC کو انوالو کریں، کیونکہ آپ لوگوں کے پاس اس کا سلوشن بہتر سلوشن ہوتا ہے۔ مثلا یہ تھوڑے سے ٹائم میں 4-5 کمپلینٹس جو میں نے دیکھی ہے وہ لینڈ سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں، آپ مجھے ریکمینڈ کرتے ہیں، ہمارے پاس تو ظاہر ہے کہ جو بھی لینڈ کا ایشو آئے گا تو ہر فریق جو میرے پاس آئے گا وہ درخواست میں لکھے گا کہ قبضہ مافیا ہے، اپنے جو مخالف ہے اس کو قبضہ مافیا ہی ڈکلیئر کہے گا، اس امید کے ساتھ کہ ان کے خلاف سخت کارروائی ہو۔ تو وہ پھر آگے آپ لوگ ہی میری آنکھیں اور کان ہیں، آپ لوگوں نے مجھے گائیڈ کرنا ہے کہ اگر اس میں کوئی پروفیشنل قبضہ مافیا ہے وہ آپ مجھے بتائیں، تاکہ اس کے ساتھ پھر ہم اپنا صحیح کام کریں قانون کے مطابق۔ اور جہاں پہ 2 فریق ہیں، آپس میں رشتہ دار ہیں اور یا بھائی ہیں، کزنز ہیں، وہ آپ لوگ اپنے طور پہ اس کو ڈیل کریں۔ تو میرے خیال میں پھر اس طریقے سے اگر کوئی پیور قبضہ مافیا ہے وہ ذرا ہمارے لیے کام آسان ہو جائے گا۔ اور جہاں تک نارکوٹکس کا مسئلہ ہے تو اس میں بھی آپ لوگوں کی ہمیں مدد درکار ہوتی ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے اپنے ٹریڈیشنز ہیں اور شکر ہے کہ وہ ٹریڈیشن ابھی تک کافی حد تک قائم ہیں۔ تو جو معاشرے کی ذمہ داری ہے، جو ہم والدین کے اور ایلڈرز کے، علماء اکرام کے، اساتذہ اکرام کے، وہ آپ لوگ ادا کریں۔ یعنی جو ہمارے نوجوان نسل ہے ان کو ہم گائیڈ کریں۔ زیادہ مسئلہ ادھر ہی بنتا ہے جہاں ایلڈر جو ہوتے ہیں وہ زیادہ روزگار کے چکر میں رہتے ہیں اور اپنے جو یعنی پرانا جو ہمارا جرگے حجرے کا یا کہیں پہ اکٹھا بیٹھنے کا جو سسٹم ہے وہ تھوڑا معدوم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ جو ہمارے ینگ جنریشن ہے ان کا ہمارے ساتھ گیپ زیادہ ہو گیا، تو اس وجہ سے وہ اس لعنت میں پڑ جاتے ہیں۔ تو میری آپ کا مجھ سے زیادہ تجربہ ہے کہ معاشرے کا ہر فرد جو ہے وہ اپنا رول اس میں ادا کرے، اپنے جو ہمارے ینگسٹرز ہیں ان پہ ہم چیک رکھیں، ان کے ساتھ ہم فاصلہ نہ رکھیں۔ جتنا ہم ان کے ساتھ فاصلہ رکھتے ہیں تو اتنے مسائل بڑھ رہے ہیں۔ یعنی اگر ٹریڈیشنلی بھی ہم کرتے ہوتے تھے تو اس کو تھوڑا چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی باپ سے اور چچا سے، ماموں سے اگر وہ ڈرتے ہوتے تھے ہم بہت زیادہ ان کو ابھی وہ زمانہ نہیں ہے۔ ابھی آپ نے اپنے جو ینگسٹرز ہیں ان کے ساتھ آپ نے بات چیت کرنی ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے اور اس کے مطابق ہم، اور پولیس کی جو پروفیشنل جو کام ہے وہ انشاءاللہ ہم کریں گے۔ تھوڑے بہت مسئلے مسائل ہوتے ہیں کہ جو منشیات کے جو بیچنے والے ہوتے ہیں وہ آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ جلدی ان کی ضمانت ہو جاتی ہے، وہ باہر نکل آتے ہیں، تو اس پہ ابھی ہم پروفیشنلی سوچ رہے ہیں اور مختلف جو ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم میں جو لوگ انوالو ہیں، پراسیکیوٹرز ہیں، جج صاحبان ہیں، وکلاء صاحبان ہیں، ان کو ہم انوالو کر رہے ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو زیادہ مقدار میں بیچنے والے لوگ ہیں ہم ان پہ ہمارا فوکس ہو۔ جو پینے والے ہوتے ہیں وہ تو ویسے ہی مریض ہوتے ہیں، کسی ایشوز کی وجہ سے وہ پینا شروع کر دیتے ہیں، ان پہ ہمارا فوکس زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی تو ریہیبلیٹیشن ہونی چاہیے، ان کو تو سینے سے لگانے کی ضرورت ہے۔ تو جہاں میری ذمہ داری ہے وہ میں پوری کروں، جہاں پہ آپ کی ذمہ داری ہے وہ آپ پوری کریں، تو انشاءاللہ پھر اس طریقے سے ہمارا نظام صحیح ہوگا۔ جو گلیات اسپیسیفک ایشوز ہیں، ایک تو آپ لوگوں کا DRC کا دفتر ہے، تو انشاءاللہ میری طرف سے میں وہ کر کے دے دوں گا، وہ میری طرف سے آپ ڈن سمجھیں۔ اور جہاں تک یہ باڑیاں پہ مسافروں کے لیے بیٹھنے کی جگہ بڑی مقبول بات ہے، وہ بھی ہم GDA کے ذریعے انشاءاللہ وہ میں کرا دوں گا۔ اور اوور سپیڈنگ ہے، ظاہر ہے آپ نے یہ نقصان دیکھ لیا، تو جتنا ہم 279 ہم پروفیشنلی وہ اپلائی کریں وہ بہتر رہے گا، لیکن اگر آپ کہتے ہیں ایک طرف تو حادثات نہ ہو اور دوسری طرف 279 کا پرچہ بھی نہ ہو،
279 کا پرچہ اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ اوور سپیڈنگ کو ہم ڈسکریج کریں. تو ہم مطلب بجائے اس کے کہ اس کو ٹوٹلی ختم کریں، ہم کوشش کریں کہ ان کو پروفیشنلی اپلائی کریں. جہاں جہاں پہ کوئی اوور سپیڈنگ کرتا ہے، دیکھیں جو ڈرائیور ہوتا ہے، ایک تو مثلا لائسنسنگ کی آپ نے بات کی، تو میرا تو اپنا یہ اوپینین ہے کہ لائسنسنگ یہاں اس علاقے میں زیادہ اسٹرکٹ ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ رسک ہے. ایک ڈرائیور اپنے ساتھ جو 10-12 لوگ لے کے جاتے ہیں، ان کی زندگی کا وہ ایک طرح سے وہ ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے. تو وہ اگر کوئی بھی یہاں پہ مسٹیک کرتا ہے، اس روڈ پہ غلطی کی گنجائش بہت تھوڑی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ لائسنسنگ پہ ہم زیادہ پروفیشنلی اس پہ اسٹرکٹ رہیں، اس میں کسی کے ساتھ ہم اتنی رعایت نہ کریں. کیونکہ عام جو روڈ ہو، مثلا پلین ایریاز ہیں، اس میں اگر لائسنسنگ تھوڑی سی لینینسی ہو پھر بھی ٹھیک ہے. یہاں پہ یہ ایڈوائزیبل نہیں ہے. اور کوشش ہماری ہونی چاہیے. میں نے جب یہ حادثہ ہو گیا تو بہت ٹریجک تھا، اور اسپیشلی جب میں نے وہ فوٹیج دیکھ لی تو یقیناً میں نے ان سے کہا کہ جو ڈرائیور ہیں وہ فوراً اریسٹ ہونے چاہیے. وہ اریسٹ بھی انشاءاللہ ہوگا. ایک تو ہم نے اریسٹ کیا تھا، لیکن وہ جو دوسرا جو گاڑی نیچے گری تھی وہ اس نے بھی BA کر لیا. جب ایک ملزم بھی BA کر لیتا ہے تو اس کے پاس کورٹ کی وہ گارنٹی ہو جاتی ہے، تو اس پہ پھر ہم ہاتھ نہیں ڈال سکتے. اور یہ ہے کہ ہم اپنی انویسٹیگیشن فائل اس کو صحیح بنائیں تاکہ اس کو صحیح سزا ملے. اس کے علاوہ ہم سے جو ہو سکتا تھا اسٹرکٹنیس میں، اس پہ ہم نے 322 لگائی ہے، وہ بھی ایک طرح سے قتل ہے. تو وہ دفعہ آلریڈی ہم نے اس کے اوپر لگایا ہوا ہے، اور انشاءاللہ اس کو صحیح سزا ہو. خیر گلی کے ہسپیٹل کا ایشو ہے، اس دن بھی یہ ریسرفس ہو گیا تھا، اور پھر اسی دن DIG صاحب، کمشنر صاحب، DC صاحب، ان سب اور جو DHO ہے ان سب کو یہ ایشو ہائی لائٹ کیا گیا تھا. اور DC صاحب نے میرے خیال میں کل پرسوں ادھر وزٹ بھی کیا ہے. تو وہ وہاں پہ ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ کے لیے ایسی صورتحال نہ ہو. فائرنگ وہ شروع سے میں نے پورے ضلع میں وہ سارے SHOs کو میں نے میرے اسٹرکٹ آرڈرز ہیں کہ جس کے علاقے میں ایریئر فائرنگ ہوں گے اور SHO نے پرچہ نہیں دیا تو وہ SHO پولیس لائن جائے گا. تو اس میں پورے ضلع میں ہمارے کافی ہم نے FIR رجسٹر کر لیے. اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس سے کیا نقصانات ہوتے ہیں، اور یہ تو پھر چھوٹا سا علاقہ ہوتا ہے، پہاڑی علاقہ ہے، گولی اوپر جاتی ہے تو ادھر ہی، اتنا بڑا علاقہ تو نہیں ہے، میدانی علاقہ بھی نہیں ہے. اسی علاقے میں وہ پھر نیچے آئے گی وہی گولی، اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ پھر کیا نقصان اس کا ہوتا ہے.